बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई है। जंग का छठा हफ्ता है। ईरान ने अमरीकी सदर को हासबाख्ता कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप धमकियों पर पहुंच चुके हैं। पहले भी दे रहे थे, अब तो धमकियां इंतहा तक पहुंच गई। उन्होंने ईरान को दी गई डेडलाइन बढ़ाई है, 24 घंटे की मजीद रियायत दी है। मुआहदे के लिए मंगल की रात 8 बजे का वक्त दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को ईरान के लिए प्लांट और ब्रिज डे करार देते हुए 2 टोक अल्फाज में ये धमकी लगाई है कि डील कर लो, आप नया हुमस खोल दो वरना बिजली घर और पुल उड़ा देंगे, ईरान को कब्रिस्तान और ईरानियों के लिए ज़िंदगी जहन्नुम बना देंगे। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए ईरानी क़यादत को पागल करार दिया है। आज फ़ौजी क़यादत से वो अहम मुलाकात भी करने जा रहे हैं और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो आज फ़ौजी क़यादत के साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान भी खुलकर सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और डेडलाइन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इबरतनाक जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उनके तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी सदर की डेडलाइन को मुजरिमाना सोच कहा है और ये वाज़ह किया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का बदला भी वैसा ही मिलेगा। ईरान ने यह भी खबरदार किया है कि दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक आज हम बात करेंगे। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका जी शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि अब ये कहा जा रहा है इस जंग को लेकर, आपके ख्याल में मशरिक़ वुस्ता के लिए अगले 24 घंटे कितने इम्पॉर्टेंट हैं? आपको लगता है ये जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं और नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है अमरीकी सदर की तरफ से और ईरान ने भी खुलकर काफ़ी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं, तो ये किस तरह मामला निपटेगा? आपको लगता है कि ये ख़ित्ता बड़ी तबाही से बचा लिया जाएगा? नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, एक तो हम बहुत पहले मैंने ये जिक्र किया था कि अमेरिका जो है ना ये जंग हार चुका है। वो डिप्लोमेटिकली भी हार चुका है, वो मिलिटरीली भी हार चुका है और वो पॉलिटिकली भी हार चुका है। पॉलिटिकली उसकी सपोर्ट कोई नहीं है, डिप्लोमेटिकली वो और इजराइल इस वक्त तनहा खड़े हैं। सारी दुनिया यानी वो जो उसके ट्रेडिशनल नाटो के अलाइज थे वो उसका साथ नहीं दे रहे। और फिर जो है वो मिलिटरीली वो जितना एक वो था कि दुनिया की सोल सुपर पावर और फिर रीजनल सुपर पावर इजराइल, दोनों मिलके ये तकरीबन 40 दिन होने को आ रहे हैं। और वो ईरान में वो ऑब्जेक्टिव रीजन क्या था? रीजन ये था कि एक तो वो जंग जिसके लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं थे, क्या करना क्या चाह रहे थे। देखिए उस वक्त भी ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की थी कि ईरान जो है वो तमाम शराइत पे, आज जो पीस प्लान सामने आ रहा है उसमें ईरान से ये कहा जा रहा है कि जी आप इनरिचमेंट रोक देंगे और आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो वो एग्री कर चुका था। वो तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि मीडिएट कर रहा था, जो कि मुज़ाकरात में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ईरान ये सारी बातें मान चुका था, तो फिर आपने जंग क्यों की? यानी ये 40 दिन होने को आए, आपने पूरी दुनिया की मईशत को तय-ओ-बाला करके रख दिया, आपने इतने लोग मार दिए, आपने वॉर क्राइम्स कर दिए, आपने पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज कर दिया। अचीव क्या किया? यानी कोई ये ट्रंप साहब से पूछे कि वो तो ईरानियन को पागल कह रहा है, मेरे ख्याल में पागल तो वो खुद हो गया है और ईरानियन ने उसको पागल कर दिया है और अब वो निकलने के बहाने ढूंढ रहा है। देखें ये पहली दफा नहीं है कि वो डेडलाइन दे रहा है। 5 दफा जब से ये जंग शुरू हुई है, आप देखें 5 दफा वो डेडलाइन दे चुका है और अभी जो 10 दिन के बाद 48 घंटे की डेडलाइन दी और अब वो फर्दर उसको एक्सटेंड कर दी। उससे क्या जाहिर हो रहा है? जाहिर ये हो रहा है कि अब ट्रंप जो है वो इस खित्ते से निकलना चाह रहा है, वो इस जंग से निकलना चाह रहा है। जितनी तबाही हुई और उसका जो सुपर पावर ईगो था, वो सुपर पावर स्टेटस कि शायद उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो उसके बेड़े जो एक खौफ की अलामत समझे जाते थे, आज भी ये हुआ कि वो नया बेड़ा उसका ट्रिपली जो आ रहा था उसके ऊपर ईरान ने मिसाइल दागे और वो फिर वापस रिट्रीट किया उसने। तो वो उसका जो एक खौफ बैठा हुआ था, ईरान ने वो खौफ मेरे ख्याल में वो खत्म कर दिया। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कल हुआ वो पायलट को बचाने के लिए, वो अब ये भी ईरानियन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी अगर वो पायलट को बचाने आ रहे थे तो 2 C-130 जहाज किस लिए लेके आए? यानी एक C-130 जहाज में कितने लोग होते हैं? तो क्या एक पायलट को बचाने के लिए आप पूरी फौज लेके आ रहे थे?
تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو انریچ یورینیم ہے جس کے اوپر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی اس کو ہم نکال کے لے کے جائیں گے، تو یہ آپریشن شاید کور تھا اس کے لیے. تو اب اوور آل امریکہ اس وقت پھنسا ہوا ہے اور بہت شدید طریقے سے پھنسا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کانفیڈنس جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کی طرف سے جو کانفیڈنس دکھ رہا ہے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے گھیر لیا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ ایرانین فارن منسٹر نے کہا، جب یہ کہا گیا کہ جی یہ بریجز اڑ جائیں گے، یہ آپ کے جو ہے نا یہ آپ کی فیکٹریز اڑ جائیں گی، یہ آپ کا سب کچھ میں تہ و بالا کر دوں گا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بریجز دوبارہ بن جائیں گے، لیکن یہ ایک موقع جو ہمیں ملا ہے ایک خود سر سپر پاور کو سیدھا کرنے کا، یہ موقع پھر نہیں آئے گا. تو اس سے ان کا کانفیڈنس لگ رہا ہے. ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیت چکا ہے. جنگ کیسے جیت چکا ہے؟ دیکھیں جو بظاہر تھا کہ جی آپ نے ریولوشنری گارڈ کو ختم کرنا ہے، پاسداران انقلاب کو ختم کرنا ہے، آپ نے وہ جو اسلامک رجیم تھی اس کو ختم کرنا ہے، اس میں بری طرح ناکام رہے ہیں. اور پھر یہ بھی اب سامنے آ رہا ہے، ٹرمپ نے اس دن یہ کہا کہ جی ایرانین جو پروٹیسٹر تھے ان کے لیے ہم نے اسلحہ بھیجا. تو یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان کو آپ سپورٹ کر رہے تھے، آپ عام کر رہے تھے، آپ ان کو جو ہے وہ اسلحہ دے رہے تھے. اور ٹرمپ جس طرح سے دیکھیں یہ کہہ دینا کہ جی میں آپ کو پتھر کے دور میں لے جاؤں گا، یہ اس کے ٹویٹس ہیں. اور پھر جو کل کی اس کی ٹویٹ تھی جو ٹروتھ سوشل پہ اس میں لکھا، وہ ایک سین بندے کی سیٹ جو پوسٹ نظر نہیں آ رہی، وہ ایک فرسٹریٹڈ صدر کی ٹویٹ نظر آ رہی ہے کہ جب آپ نے دیکھا، آپ نے دھمکیاں دیں، آپ نے تانے دیے، آپ نے تشنے دیے، آپ نے جو ہے اینڈ میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہارے ہوئے بندے کا آخری ہتھیار گالیاں دینا ہوتا ہے، اور یہ ٹرمپ صاحب نے وہ کیا. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور دعا میں آخر میں بات کرتا چلوں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیت چکا ہے، لیکن اس میں ایران کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. دیکھیں 30-32 ہزار کے قریب ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ نے اور اسرائیل نے وہاں پہ ہٹ کیے ہیں. ابھی جو ایک پروسیس پاکستان نے شروع کیا ہوا ہے اس میں انوالو ہو گئے ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں رشیا بھی انوالو ہو گیا، اس میں چائنا بھی انوالو ہو گیا. اگر یہ دو اور سپر پاور جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان جیسا کہ جو ہے وہ امریکہ سے بات کر رہا ہے، تو ایٹ دی سیم ٹائم ایرانین سے جو ہے وہ چائنا اور رشیا بات کر رہا ہے. تو اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو ایران کے لیے بھی اب آبویسلی اس جنگ سے نکلنا، اس جنگ کو ختم کرنا. اگر ایران اسی طرح سے میرے خیال میں اپنی بات پہ اٹا رہتا ہے، آلدو میں نے کہا وہ جنگ جیت چکا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ جتنی سیمپتھی اس کے پاس ہے اس وقت، شاید وہ سیمپتھی جو ہے وہ اب وہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں پریشر ہے یہ، اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. وہ اگر امریکہ جو ڈیسپریٹ ٹرمپ ہے اس کو اس جنگ سے نکال دیتا ہے تو پاکستان جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک بڑی اپرچونٹی ہوگی. ٹھیک ہے فیصل صاحب، اب جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے کہا رہا ہے جو امریکی صدر اب دھمکیوں پر اور نازیبا زبان پر اتر آئے ہیں، اور ان کی اس دھمکیوں کے بعد پھر ایران نے بھی جس طرح بات کی، تو آپ کے خیال میں امریکی صدر کی دھمکیاں اور جو ارادے وہ ظاہر کریں یہ خطے کے لیے کیا خدا نہ خواستہ بڑی تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ نہیں، تباہی تو دیکھیں، اگر تب تو ہے ہی ہے نا، تباہی تو پھیلی بھی ہے، اور اس سے زیادہ کیا تباہی ہوگی. جو ہم نے پہلے بھی دعا آپ سے بات کی تھی، آپ کو ہمارا دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس سے خوف ختم ہو جائے تو پھر کوئی دشمن آپ کو ہرا نہیں سکتا. ایرانیوں نے سب سے بڑا جو کام کیا، خوف ختم ہو گیا، ان کے پاس خوف نہیں تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ بہت زیادہ تیر ماریں گے، 2 لاکھ آدمی مار دیں گے، 4 لاکھ آدمی مار دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے جب ان کے پاس سے تو موت کا جو ہے نا وہ خوف ہی ختم ہو گیا. دیکھیے جہاں تک ٹرمپ کی لینگویج کا سوال ہے، تو ٹرمپ کی تو جو پوری جنگ کا آغاز ہی اس نے جو ہے نا دھمکیوں سے شروع کیا، اور دھمکیوں پہ ہی رہا. عملی طور پہ ٹرمپ اپنے بتائے گئے ایک بھی ہدف کو جو ہے وہ حاصل نہ کر سکا. لوگ امریکہ کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی ناکامی کے لیے ویتنام کی جنگ کا حوالہ دیتے تھے. اب جو ہے دنیا میں امریکہ کی ناکامی کا تعین کرنے کے لیے ایران کی جنگ کا جو ہے وہ حوالہ دیا جائے گا.
ٹرمپ نے جو کام کیا وہ ایک روایتی تبدیل کر دی، اپنے حوالے سے مثالی تبدیل کر دی. یا ویتنام کے ساتھ ایران کا بھی حوالہ دیا جائے گا کہ امریکہ کا وہی اثر ہوگا جو ایران اور ویتنام نے کیا تھا. یہ ایک بڑی ایک اچیومنٹ ہوئی. دوسرا جو کام ہوا، ایران جو ہے اس خطے کی ایک بڑی قوت کے طور پہ سامنے آیا. خلاف توقع لوگوں جو ایران کی جو عسکری صلاحیت سامنے آئی وہ کیلکولیشن دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، یا جس کے پاس یہ استعداد ہے. تو یہ ایک ایران کی جو ہے بہت بڑی اچیومنٹ سامنے آئی. آج سے 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے دنیا میں کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا، ایون کہ پاکستان میں کوئی اگر نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی بڑی جنگ میں پاکستان کا ایک کوئی بہت اہم رول ہوگا. لیکن اگر کوئی آپ سے بات کرتا کہ جنگ ہوگی یا پاکستان رکھوانے میں رول ادا کرے گا تو آپ بولتی کیسی بات ہے، مذاق کر رہے ہیں آپ. لیکن اب پاکستان کا جو کردار سامنے آیا، جو ثالثی کی صلاحیتیں سامنے آئیں، اس کو بھی دنیا نے دیکھ لیا. انڈیا بیچارہ جو ہے سب سے اگر برا ہوا ہے نا جنگ میں قسم خدا کی تو بیچارے انڈیا کے ساتھ ہوا ہے. وہ کہیں کا نہیں رہا، دھوبی کا جو ہے نا وہ بن گیا، کیا اس کا نام لینا چاہیے اس وقت ٹی وی کے اوپر، یعنی اس کو کسی گنتی میں نہیں ہے اس وقت جو ہے انڈیا میں. تو پتہ نہیں ٹرمپ نے ایران کو نقصان پہنچایا ہو نہیں پہنچایا ہو، انڈیا کو جو ہے نا بہت اس نے جو ہے نا بالکل ہی جو ہے دیوار کے کنارے لگا دیا. ایران کی جنگ کے بعد جو لوگ ایران کو بڑا ترنے والا سمجھتے تھے نا، اب کوئی ایران کو آج کے بعد جو ہے نا کوئی ترنے والا نہیں سمجھ سکے گا کہ جو صورتحال ہو گئی. اسرائیل یہ سمجھتے تھے ایران جو ہے وہ لمحے کی مار ہے اور 24 گھنٹے میں ایران کو تہس نہس تباہ برباد کیا جا سکتا ہے. تو ایران نے ثابت کر دیا کہ ان کو صدیوں کی لڑائی میں بھی جو ہے نا اب تباہ برباد کرنے کا نہیں سوچ سکتے. وہ بڑی سے بڑی سپر پاور کو جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ ناک جگڑوانے کی جو ہے نا وہ صلاحیت، استعداد اور عسکری قوت جو ہے موجود ہے، اس نے کر کے دکھا دیا عملی طور پہ. اس پوری جنگ میں ایک ایران کی سب سے خاص بات جو سامنے آئی، ہمیں ایران کی طرف سے نا بھڑکے نہیں ملیں گی، کوئی بلند باند دعوے نہیں ملیں گے. ایران کی طرف سے ہمیں عمل نظر آیا، امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ بھڑکے نظر آئی. پھر امریکہ دنیا میں جو ہے وہ تنا ہوا، دنیا میں جو اس کے قریبی دوست ممالک تھے انہوں نے اس کے منہ پہ منع کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اپنا راستہ اپنی جنگ خود لڑو. ابھی اب 2 دن پہلے کی اب ان کا ٹرمپ صاحب کی سن لیں جو ٹویٹ تھا کہ آبنہ ہرمز سے ہم نے جنگ جیت لی ہے، آبنہ ہرمز سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اپنی خود ہی کھلوا لو. اب وہ کہہ رہا ہے آج کے آبنہ ہرمز نہیں کھلا تو میں یہ کر دوں گا فلاں کر دوں. بھائی تو آدمی ہے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے؟ تو سمجھ سے اس کو کہتے ہیں نا. آنے والے وقتوں میں امریکی عوام کے لیے بھی جو ہے نا ان کو صدر رکھنا جو ہے نا شاید بہت مشکل مرحلہ ہوگا کہ شاید امریکہ کے صدر جو ہے وہ رہ سکیں. امریکہ کی جو بند مٹھی کا برہم تھا، ایران نے اس مٹھی کو بھی کھول کے بتا دیا ہے کہ یہ بند مٹھی میں کچھ ہے نہیں. ایک عجیب و غریب نوعیت کی جنگ میں جس آدمی کے جو بھی تجزیے تھے، بڑے بڑے عسکری ماہرین کے، بڑے بڑے جو فوجی جنگوں کی تجزیہ نگار ہیں، جو کرتے ہیں جنگی لڑنے کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں، جو اس کی پلاننگ کرتے ہیں، ان تمام تھنک ٹینک کے تجزیے تھے وہ تمام کے تمام غلط ثابت ہو چکے ہیں. ایران اور ابھی بھی جو ایران کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں ابھی کئی مہینے اور لڑنے کی استعداد ہے. ابھی ایران نے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے تو ابھی اپنے اصل وار کیے ہی نہیں ہیں. بہرحال اسرائیل جو ہے اس کو ساتھ بھی بہت ہی برا ہوا. اب کم سے کم جو ہے وہ جس طرح امریکہ اسرائیل کی انگلیوں پہ ناچتا تھا، اب شاید امریکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح اسرائیل کی انگلیوں پہ نہیں ناچ سکے. اسرائیل جو امریکہ کے نام پر دنیا کو دھمکیاں لگاتا تھا، اب شاید اسرائیل کے لیے یہ جو ہے ممکن نہیں ہوگا کہ امریکہ کے نام پہ جو ہے وہ دھمکیاں لگا سکے. اس جنگ کے بعد جو ایک بڑا کام ہوا امریکہ کے اندر، وہ پہلی دفعہ یہ سلوگن اٹھا کہ امریکی قوم کو، امریکی ریاست کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ فرسٹ اسرائیل یا فرسٹ امریکہ، یہ طے کرنا پڑے گا. اس سے پہلے امریکہ کی حکومت اب فرسٹ امریکہ نہیں بلکہ فرسٹ اسرائیل کے اوپر چلتی تھی. یہ وہاں کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی جو بالکل جو ہے بات کی جا رہی ہے. بہرحال یہ 10 بجے خطاب کرنے جا رہے ہیں محترم، اس کے بارے میں تو کوئی کیلکولیشن نہیں کی جا سکتی. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ ایک سیز فائر کا اعلان کریں گے فوجی قیادت کے ساتھ، لیکن کوئی حتمی بات اس حوالے سے نہیں ہے. بہرحال اس کو دیکھتے جا کے کہاں رکے گا. آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. خطے کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے، نئے جو ہے خطے کے جو ہے نا وہ طاقتور قوتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور بہت سارے جو طاقتور تھے وہ بیچارے جو ہے بالکل ہی جو ہے وہ بلی بن چکے ہیں. سب سے آئیڈیل جو ہے ہمارا انڈیا ہے، بیچارے ساتھ بہت برا ترس آ رہا ہے ان کا. صحیح ہے. چلیں ناظرین کوئکلی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ جو ٹرمپ واقعی وہ کریں گے جس کی وہ دھمکی دے رہے ہیں، یا یہ ایک محض ڈیل یا پریشر ٹیکٹس کہا جا سکتا ہے، اور یہ مشرق وسطیٰ کے لیے اگلے 24 گھنٹے کتنے اہم ہیں؟
دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، اور حکمرانوں کے حوالے سے تو پہلے ہی ہے. ٹرمپ صاحب جو جس ہذیانی کیفیت میں ہیں، اور یہی کچھ مودی ہے، اور ایک ہمارے پرائم منسٹر تھے جن کو کینیڈا کے اوپر سے اسی قسم کی گفتگو محمد بن سلمان کے بارے میں کرنے پہ اتار لیا گیا تھا نیو یارک میں اس جہاز سے ہی جو وہ لے کے چلے تھے سعودی عرب سے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ کس قسم کے لوگ ہوں، کیسی گفتگو کریں، کس عہدے پہ کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 اپریل کو میں نے کہا تھا کہ ویکنڈ بڑا اہم ہے اسلام آباد میں، لیکن چلیں وہ اب اہمیت کا حامل بن رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہاں بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ایران نے انکار کر دیا، ایران نے ٹھوک بجا کے کہا کہ ہم نے بالکل نہیں کیا انکار پاکستان آنے سے. تو وہ لوگ مختلف سٹوریاں گھڑنے پہ مجبور ہو گئے. ہم نے جب بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بیجنگ جو اسحاق ڈار گئے ہیں وہ ایک باقاعدہ کلیئرٹی کے ساتھ وہاں سے جو 5 نکاتی مسودہ آیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا، اور میں نے خود بتایا کہ جو بیجنگ ہے ماسکو ہم سب کو لے کے آئے ہیں آن بورڈ، اور مسودے ہم نے شیئر کر دیے ہیں تہران سے بھی اور واشنگٹن سے بھی. بات وہیں کھڑی ہے، اس کا طے ہونا ہے، دن ہے. ظاہر ہے میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یوکرین والے معاملے پہ بہت کچھ ہوا نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ٹائٹ روپ پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی چیز کبھی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر، کوئی بھاگ جاتا ہے. آپ دیکھیں نیو یارک ٹائمز نے امریکی محکمہ انصاف کے حوالے سے آج ایک خبر دی ایپسٹین فائل کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بھارت اور اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں ٹرمپ کو. اب وہ جو امریکہ فرسٹ فیصل کہہ رہے تھے نا بات، تو اس کو اس سے منسلک کریں کہ وہاں یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان کا پریزیڈنٹ کس چیز سے بلیک میل ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایسی لینگویج یوز کرنے جا رہا ہے جس کو لوگوں کو یقین نہیں آتا. ایک دن دھمکی، اگلے دن نیچے لیٹنا، اگلے دن یہ کہنا کہ تم خود جاؤ، پورے یورپ کو لتاڑنا، پورے گلف کو لتاڑنا، پھر کہنا کہ ہم موجود ہیں اور ہم تمہارے آئل پہ قبضہ کر لیں گے. کبھی کسی کی تلاش میں پہنچتے ہیں، جہاز وغیرہ توڑنا یا گراد کے مار دینا یہ امریکہ کا ہے. ہمارے ہاں بھی جب اسامہ بن لادن کو وہ لے کے گئے تھے تو جو ہیلی کاپٹر گرا تھا اس کو انہوں نے خود بم مار کے اڑا دیا تھا تاکہ یہاں سے اس کی چیزیں نہ لی جا سکے، پاکستان اس کو ریورس انجینئرنگ نہ کر سکے. حالانکہ یہی سوال وہاں پہ آتا ہے کہ یہ آپ $7 بلین کا اسلحہ کس کے لیے چھوڑ کے گئے تھے افغانستان میں جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں پھر بندہ مکس کرتا ہے نا، سوچتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. وہاں پہ ہم نے اس لیے گرا دیا C-130 ہیلی کاپٹر کے وہ ایران کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں. یہاں ایبٹ آباد میں یہ کر گئے تو وہاں بجان بیٹھے ہوئے تھے افغانستان میں جن کو دے گئے تھے آپ، وہ سارے کے سارے جو پاکستان پہ اب چڑھے ہوئے ہیں لے کے، اب ہم نے ان کی ٹھکائی کی ہے. تو بہت سارے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آستین کے سام ممالک بھی تھے جن کی طبیعت درست کی ہم نے افغانستان میں جا کے. جو ایران تو چھوڑ دیں آپ، اسرائیل اور انڈیا دونوں مل کے ہمارے خلاف افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے اور آستین کے سام بھی کر رہے تھے. ان سے بھی چھٹکارا پایا جا رہا ہے. کوشش ہو رہی ہے کہ اسلامی بھائی چارے میں رہ کے سب کو سمجھا دیا جائے کہ آپ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، ہم آپ کے خلاف نہیں جا رہے. ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم پورے گلف کو بچانا چاہتے ہیں. ہم ایران اور عرب اور عجم کی لڑائی سے بچنا بھی چاہ رہے ہیں، بچانا بھی چاہ رہے ہیں. اب جب یہ ساری سچویشن ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہیں آپ. چائنا پہلے دن سے پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. یہ سٹوریاں اب بنائی جا رہی ہیں جب پرانی فیل ہو گئی ہیں کہ جی یہ ہو گیا اور ہم نے اس کو بھی. وہ پہلے دن سے رشیا اور چائنا، پاکستان، تہران مل کے کام کر رہے ہیں کہ اس خطے میں اس آگ کو جو بھڑکا رہا ہے اسرائیل، جو اس کی تو خواہش ہے نا کہ ان کے گریٹر اسرائیل کے فارمولے پہ عمل ہو کسی بھی طریقے سے. وہ لبنان میں گھس رہے ہیں، وہ شام میں گھس رہے ہیں، وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ. یہ ٹرمپ جیسے لوگ ان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہیں. یہ امریکہ میں آواز اسی لیے اٹھی ہے کہ بھائی پہلے چیک تو کرو کہ ہمارا کیا مفاد ہے. دیکھیں جو لڑائی ہو رہی ہے، ہم بہت، نوید صاحب نے اور فیصل نے کہا بہت اچھا، ایران بہت اچھا جا رہا سب کچھ ہے، لیکن ایران کے پلے کیا رہ گیا؟ بہت اچھا ہے، ان کی مت ٹوٹ گئی امریکہ کی، لیکن امریکہ میں کیا ہوا ہے؟ امریکہ میں تو کچھ نہیں ہوا. امریکہ کے اوپر تو کوئی چیز نہیں آپ پھینک سکتے نا وہاں پہ جا کے. وہ تو دوسروں کے گھروں میں آ کے لڑتے ہیں. ان کے ہاں 9/11 ہوا آج تک، اس کے اوپر بھی کوسچن ہے، لیکن وہ پوری لڑائی افغانستان میں لے آئے، اس خطے میں لے آئے. اب پھر یہی کچھ ہو رہا ہے کہ سارے عربوں کے پیسے لگوا دو، عرب عین والے اور الف والے ان کے پیسے عرب دونوں خرچ کراؤ. یہ مریں گے، ایرانی مریں گے، اچھا بچے گا کیا؟ تو پاکستان وہ واحد قوت ہے جس پہ ٹرسٹ بھی سب کا ہے، کوشش بھی سب کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ہمارے ہاں اخلاص موجود ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ٹرسٹ موجود ہے، تو بہتری کی خبر آئے گی انشاءاللہ. جی ایاز صاحب. دعا دو چیزیں مجھے قریب بلکہ ان قریب نظر آ رہی ہیں. ایک جنگ بندی اور دوسرا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ.
पहले हम सिर्फ कह रहे थे पागल, अब अमेरिका के अंदर से सीनियर सियासतदान कह रहे हैं कि ये पागल हो चुका है शख्स, और मज़ीद इसको क़यादत का ये हल नहीं रहा, इसको हटाना पड़ेगा। वो 25th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि उसको इस्तेमाल करे कांग्रेस और ट्रंप से जान छुड़ाई जाए। अब गालियां देना, और पहली बार अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ है कि उनके न्यूज़ चैनल्स को ये वार्निंग के साथ चलाना पड़ा ट्रंप की ये गालियां कि अब आप 18 देखें, सिर्फ बच्चे इसको ना देखें, इसी छोटी उम्र के लोग। मतलब ये कभी नहीं हुआ था, किसी अमरीकी सदर ने इस तरह से नहीं किया था। ट्रंप साहब धमकियां अल्टीमेट दे के उसके बाद फिर वो डेडलाइन बढ़ा देते हैं, और नो डाउट ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इस जंग में। लेकिन ईरान, मुझे लगता है कि जिस साबित कदमी से खड़ा रहा, वो अमेरिका को इस खत्ते से निकालने में मददगार साबित होगा। उसकी इस्तकामत, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पूरे खत्ते में एक मुल्क रह गया जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है, इंडिया को निकाल के, वो यूएई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी गल्फ स्टेट्स अब ये सोचने पे मजबूर होंगी कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे के, उनके फौजी अड्डे बनवा के, शील्ड तो कोई नहीं मिली, उनकी हिफाजत तो नहीं हो सकी। अलबत्ता खित्ते में एक मुल्क ऐसा उभर के सामने आया जिसके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल, कि जो इस लेवल पे जाके जिसने डिप्लोमेसी की, और आज पूरी दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है, और इसीलिए दो लोगों के साथ बहुत बुरी हो रही है, एक डोनाल्ड ट्रंप के साथ और दूसरे नंबर पे अपने मोदी जी हैं। उनसे भी बार बार सवाल हो रहा है कि हुजूर तुसी किथे हो, सुते पे मतलब जाग जाओ, कुछ तो कर लो, लेकिन अब वो कर कुछ नहीं सकते। ट्रंप की तरह फिर इनका भी वक्त आ गया आपके? इनका भी बिल्कुल वक्त आएगा, और वो ज़ाहिर है इंडिया में उस तरह से कोई चीज़ होती नहीं है जिस तरह अमेरिका में हो सकती है। लेकिन ये भी नरेंद्र मोदी जी भी अब मुझे ज़्यादा देर वहाँ नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने भी कांग्रेस का और बाकी जो मुखालिफ जमातें हैं उनका इल्ज़ाम है कि इन्होंने इलेक्शन मैनेज किया, एक्स्ट्रा वोट डलवाए गए, वहाँ भी कोई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरह बनाया गया, और सिलेक्शन को आखिरी दिनों में उन्होंने कर ली थी। इस सब के बावजूद मुझे ज़्यादा देर नरेंद्र मोदी भी वहाँ इक़्तिदार में नज़र नहीं आ रहे। ट्रंप साहब के लिए बहुत बेहतर होगा कि वो जंगबंदी का इब्तदाई ही ऐलान कर दें आज जब वो खिताब करने जा रहे होंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अपने साथ और अमेरिका के साथ वो नेकी करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में अमेरिका को लिटरली आइसोलेट कर दिया, कि यूरोप पूरा नाराज़ कर दिया, गल्फ स्टेट्स को नाराज़ कर दिया, उनके पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा ना प्रैक्टिकली। दुनिया में ये भी पहली बार ही हुआ है कि वो नेशंस जो बहुत ज़्यादा क्लोज अमेरिका के, और अमेरिका की एक बात पे वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाती थी, वो खड़ी हुई सामने कि हम, मतलब इतनी ज़्यादा धमकियाँ। आप उसकी यूके की मिसाल ले लें, सुपर पावर की जो हवा थी वो तो बज़ाहिर है वो तो निकल चुकी, वो तो गुब्बारे से इतनी हवा निकल चुकी है। और इस सारे में अगर पाकिस्तान तो खैर चले फोर फ्रंट पे नज़र आ रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा इसमें खेला है वो चाइना और उसके बाद रशिया है। वो बहुत खूबसूरत खेले हैं, और यकीनन जीत मिलती होती है खेलने की। पाकिस्तान अलबत्ता आप देखें ना, एक बार फिर पिंग पोंग डिप्लोमेसी कर रहा है, इधर से बॉल उधर, उधर से इधर, इधर से फिर उधर, उधर से फिर इधर, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम इसमें सुरखरू ठहरेंगे, और एक जंग बंद कराने में हमारा सबसे बड़ा रोल होगा जंग बंद कराने में पाकिस्तान का। अभी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, अब अमेरिका ईरान जंग अगले 24 घंटे कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए इम्पोर्टेंट यही है कि मुझे एक लाइन बोलने दीजिएगा इलियास साहब के जी। ठीक है जी इलियास। देखिए ये अमेरिका के लिए यही है कि सबसे बड़ी उसकी इतनी है कि ट्रंप की जानिब से बार बार धमकियां दी जा रही, एक्सटेंड किया जा रहा टाइम,
پہلے جنگ بندی 24 گھنٹے کے لیے، پھر اس طرح بڑھاتے بڑھاتے دیکھیں اب ٹائم بڑھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو جو ہے کہ اس کو تھا کہ اس کو اپنا فیلئر نظر آ رہا ہے. وہ سر کہہ رہا تھا کہ پہلے جو اس نے میزائل اتنے داغے، اس کا تھا ٹائم تھا کہ 2 دن میں وہ جا کے سارا رجیم چینج کر کے، سارا جیسے وینزویلا میں کیا اس طرح رجیم چینج کر کے اپنا سارا سیٹ اپ کر لے گا اور دنیا کو دکھا دے گا. لیکن اب 40 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں، تو اس کو دیکھیں اس کے پاس جو بجٹ تھا، جو سارا ابھی تو اپروو بھی کروانا کانگریس سے، جو حالات اس کے لیے اتنے ٹف ہو گئے، اس کے اخراجات بڑھ گئے، تو اب اس کو ساتھ دیکھیں ابھی تک وہ زمینی راستے سے نہیں آیا، زمینی راستے پہ بھی اس کو ناکامی ہوئی ہے. تو اب اس کے لیے یہی ہے کہ سیف پیسج وہ جو چاہتا ہے کہ وہ نکلنا چاہ رہا ہے کہ اپنے جہاز بھی ضائع کروا لیے، اپنی دیکھ لیں فورسز بھی اتار کے دیکھ لی، اس کو کوئی کامیابی نہیں اس طرح ہوئی کہ یورینیم بھی لے کے چلے گیا، یا اس طرح جو اس نے پلان کیے ہوئے تھے سارے، اس کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اور بس وہ صرف باتیں سننے کے آ رہے کہ وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، لیکن جو حقیقت میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے سب کو پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت امریکہ کو سب سے زیادہ جو نقصان برداشت کرنا پڑا تاریخ میں وہ اس نے ٹرمپ نے پہنچایا ہے. ان کی اپنی گورنمنٹ بھی، اپنے لوگ بھی اپنے سارے اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کے لیے اپنے نہ صرف اپنے آپ کو نقصان ہو گیا بلکہ پارٹی کو بھی بڑا نقصان پہنچا دیا. تو اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے نکال لے اس کو کوئی. تو ظاہر ہے اب جو پڑے وہ جو کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے اب خطے میں جب بڑے پلیئر آ گئے ہیں بیچ میں، رشیا اور چائنا بھی پاکستان کے ساتھ اگر مل کے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یعنی کہ اس کو ابھی تک تو روکا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ نکل جائے، لیکن اسرائیل اس کو نہیں نکلنے دیتا. ظاہر ہے وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ پلان اسرائیل اور انڈیا کا تھا، جو انہوں نے مل کے بنایا تھا اور امریکہ کو آگے لگایا. تو اب وہ سارا نقصان تو سارا امریکہ کو پہنچا یا گلف ممالک کو پہنچا، اگرچہ دوسرے ممالک کی اکانومی کو بھی سارا پہنچا. اسٹریٹ ہارمز میں ابھی تک کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ امریکہ خود نہیں جانا چاہتا ابھی تک، کہ اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ جاتا تو اپنی فورس مروا لے گا، اپنے جہاز ضائع کروا لے گا. وہ تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی بڑی تباہی ہو جائے گی اس وقت. تو کیونکہ اس کو ابھی تک آ کے زمینی رستوں پہ جا کے اب دیکھیں کتنی مسائل داغ کے پھر بھی نہیں اس کو آگے سے رسپانس باقاعدہ اسی طرح رسپانس آ رہا ہے جیسے پہلے آ رہا تھا. تو کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کے آج بھی انٹیلیجنس کے لیڈر جو ان کے شہید ہوئے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی اس میں وہ کمی نہیں آ رہی آگے سے جواب دینے کے. تو امریکہ کے لیے یہ بڑی ایک پریشانی ہے، ایک بڑی اس کی اپنی ہار دیکھ رہا ہے کہ اپنی دور کھڑے ہو کے کچھ نہیں کر رہے، اور بیٹھ کے جو کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹ ہارمز کا بھی کھلوا لیا جائے گا، وہ ابھی تک کھلوا نہیں سکے، نہ کچھ کر سکیں. اس نے چاہا کہ اپنی فورسز کی جگہ نیٹو کی فورسز منگوائیں یا دوسری چیزیں دوسرے ممالک، کسی نے اس کو اڈے نہیں دیے. اب دیکھ لیں رات بھی کویت کی جانب سے اڈے سے اگر کوشش کی ہے تو آگے سے باقاعدہ برابر جواب آ رہا ہے. تو اس جواب کی وجہ سے اب دیکھ لیں امریکہ کے لیے ادھر ٹھہرنا یہی ہے کہ وہ خاموشی سے یا تو چپ کر کے چلے جائے. اس کے لیے ایک بہت ہی سب سے اچھا ہے کہ اگر چلے جاتا تو اس سے دوسرے ممالک کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کی یہ ہے کہ عزت بھی بچ جائے گی. صحیح ٹھیک ہے جی. نوید صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے کوئکلی؟ جی دعا دیکھیں، وہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو جو ہے کچھ نہیں ہوا، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے. امریکہ کی مارکیٹ سے کھربوں ڈالر اڑ گئے ہیں، تقریباً 40 ارب ڈالر سے زیادہ ابھی تک وہ پھونک چکا ہے اس جنگ میں، اور میٹیریل نقصان ہے وہ اس سے علیحدہ ہے. اس کے یعنی وہ جو اس نے بیسز بنائی تھی وہ ساری بیسز اس نے ہٹ کر دی. جو اس نے بلاک پالیٹکس میں اور جو الائنس تھے وہ الائنسز جو ہے ختم ہو گئے. سپر پاور ہیومرس تھا. نہیں سب آڈیو میں بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے جی. وقت دعا ٹائم ہو تو مجھے بھی بات کرنی ہے. ختم ہو گیا، معذرت وقت ختم ہو گیا. کل اس پر ہم پھر بات کریں گے ڈیفینیٹلی. آج کل یہی ہمارے پاس ٹاپک ہے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ.